मौलाना शाबन साहब। इस्लामिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मौलाना शाबन साहब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, कुतिबा लिखी गई है तुम पर या फर्ज किया गया है, अलैकुम तुम पर, अस्सियाम रोजे को, कमा कुतिबा जैसा कि लिखा गया, फर्ज किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले लोग गुजरे, लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अय्यामन मादूदात दिन है, मादूदात गिनती के। फमन काना मिनकुम मरीज़न पर जो शख्स तुम में से मरीज हो, बीमार हो, औ अला सफरिन या सफर पर हो, फ़इद्दतुन तो वो गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों से, वअलल्लज़ीना और उन लोगों पर, युतीक़ूनहु जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, फ़िद्यतुन तो फिदिया है उन पर, ताम मिस्कीन एक मिस्कीन के खाने खिलाने की। फमन ततव्वा पर जो शख्स खुश दिली के साथ करे, खैरन कोई नेकी, फहुवा खैरुन लहू तो वो उसका करना उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमू और ये कि खुद वो रोज़ा रखे, खैरुन लहू तो तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जान सको। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए। ये आपने रमज़ान मुबारक में खुसूसी तौर पर हर मस्जिद में इस आयत के उन्वान से सुनते रहे कि रमज़ान के रोज़े जिस तरीके से अरकानी इस्लाम में से रोज़ा अहम है, नमाज अहम है, ईमान अहम है, इसी तरीके से रोज़े भी अहम है, फर्ज है। नमाज तो हर एक पर फर्ज है, नमाज तो हर एक पर फर्ज है, जिससे मेराजुल मुमिनीन कहा गया। ये किसी बंदे से साबित नहीं है सिवाय पागल महरूम के। लेकिन रोजे में तेरा तफसील है जिसको कुरान आगे बयान करता है कि ये भी अहम फरीजों में से है। कहता है कुरान के ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए। पहले लोगों पर रोजे कैसे फर्ज थे, कुतुब हदीस में उसकी उतनी तफसीलात मौजूद नहीं है, अलबत्ता किसी पर कम और किसी पर ज्यादा। लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा रखने से आदमी परहेजगार कैसे बनता है? अगर थोड़ी सी जोर लगाए नहीं तो आदमी समझ सकता है। देखिए, जैसे सुबह सादिक हो, उसके बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जो जायज चीजें थी अब वो नाजायज हो जाती हैं, जो हलाल चीजें थी वो अब हराम हो जाती है। अब वो कीजिए, अल्लाह ताला इन आयतों से ये मकसद बयान करते हैं कि मोमिनों, जिस तरीके से जायज चीजें, हलाल चीजें रब ताला के सिर्फ हुक्म से हराम हो जाते हैं चंद घंटों के लिए। आसान जो जायज और हलाल चीजें हैं रब के हुक्म से चंद घंटों के लिए तुम्हारे ऊपर हराम हो जाती हैं, और उन चीजों का इंतखाब करना नाजायज और हराम हो जाता है। आदमी से बड़ा गुनाह समझता है। तो वो चीजें जिसे अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हराम किया, ये चंद घंटों के लिए जो हलाल चीजें हराम हो जाती हैं, तो वो चीजें जिसे अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हराम किया है, उसका इंतकाम करना कितना बड़ा जुर्म होगा।
آگے سمجھ. اچھا، ایک تو روزہ یہ ہے کہ آدمی صرف 12 گھنٹے بنتے ہیں، 12 گھنٹے بنتے ہیں، 12 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. یہ عملاً بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، یعنی جسم سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس سے بھی روزہ رکھتا ہے اور عملاً اس سے بھی روزہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو آدمی 12 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، حلال چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے اس سے منع کیا، تو یہ انسان کے جسمانی عمل بھی ہے اور بدنی عمل بھی ہے. تو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے چند گھنٹوں کے روزے ہیں جو صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب کا روزہ بھول جاتے ہیں. بعض وہ منہیات ہیں جس سے انسان کے لیے روزہ مرتے دم تک فرض ہے. یہ 2 روزے ہیں، ایک روزہ کھانے پینے سے رکنے کا اور ایک دوسرا روزہ ہے جس سے انسان کبھی افطار کر ہی نہیں سکتا ہے حتیٰ کہ وہ قبر کی مٹی میں مل جائے گا. اب آپ پوچھیں گے کہ دوسرا روزہ کیا ہے؟ اس روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ چلو چھوڑو، کھانے پینے سے روکے کیوں ہیں؟ جی اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کھانا حلال تھا اب حرام، ٹھیک ہے، اتنے سے اتنے بجے تک. تو حلال چیزیں حرام ہوئی ہے کس کے کہنے پر؟ رب تعالیٰ کے کہنے پر. بعض وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں یعنی اس کے وجودی میں حرام کر دیا ہے. اب وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں، وہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا. روزے معنی کیا ہے؟ کھانے پینے سے، حلال چیزوں سے چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو روکنا اور رکنا، اس کو تو روزہ بولتے ہیں. لیکن یہی حکم جب اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کے بارے میں دیتے ہیں کہ یہ تو 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اور بعض وہ چیزیں اللہ منع کرتے ہیں جو قبر میں جانے تک تم پر حرام. آپ سمجھے نہیں سمجھا بھائی؟ ایک تو کھانا پینا حلال ہے، اسے 10-12 گھنٹے کے لیے اللہ کے حکم سے حلال چیز کو حرام کیا گیا کہ نہیں روزہ کھول سکتے، غروب آفتاب کے وقت میں روزہ کھول سکتے، ٹھیک ہے. بعض وہ چیزیں حرام ہیں، مثلا شراب حلال ہے کیا ہے نا؟ شراب حرام، سود رشوت حرام. اب بتائیے کھانے پینے سے رک جانے کو کیا بولتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رکے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں جو رشوت ہے، سود ہے، شراب ہے اور دیگر جو سٹا بازی وغیرہ ہیں، تو یہ چیزیں تو نہ حلال ہوئی ہیں اور نہ حلال ہوئی. تو یہ ہمارے لیے آج بھی رکنا ہے، اور کب تک رکنا ہے؟ قبر کی گود تک. اس کا افطار ہی نہیں ہے. اور بعض حلال چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 12 گھنٹے کے لیے روزہ رکھنے کو کہا ہے کہ یہ چیزیں سمجھ میں آ گیا تو دوسری چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. اب حاصل ہے کلام یہ بات سمجھ میں آ نہیں آ رہی کہ ایک تو جسمانی روزہ یہ ہے 12 گھنٹے کے لیے صرف رکنا ہے، اور ایک عملی روزہ رشوت اور سود اور زنا اور نعوذ باللہ سٹا بازی وغیرہ ہے. اس کا جو روزہ ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کا دروازہ نہ کھلا ہے اور نہ اس کے لیے غروب آفتاب ہوگا، نہ صبح صادق ہوا ہے نہ غروب آفتاب ہوگا. اب حاصل خلاصہ کیا ہوا ان سب چیزوں سے کہ دیکھو تم 12 گھنٹہ جیسے رکنا بڑا دشوار سمجھو اپنے آپ کے نفس کو مارنے کو، تو یہ تمہارے لیے بڑی مشقت کی چیزیں ہیں. اور مشقت کو بھی اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، شریعت کی محبت میں سب کچھ سہ جاتے ہو، ہے نا؟ سب کچھ سہ جاتے ہو. تو اب جو چیزیں پہلے سے اللہ نے
تو انہی کی محبت میں اب مرتے دم تک ان چیزوں سے بھی سہ جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، یہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر ایک وجہ۔ نمبر دوسری وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے نوجوان ہیں اور جن کے پاس شادی کی استطاعت، شادی نہیں کر سکتے، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ کے ذریعے سے اب وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ کیوں؟ روزے کے ذریعے سے پرہیزگار کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ بدن میں جتنی بھی عیاشیاں ہوتی ہیں، شہوتیں بھڑکتی ہیں، وہ ہمارے مسالے دار چیزوں سے، بہترین وٹامن سے، کھانے پینے سے۔ جب کھانے پینے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور نفس شہوانی کو وہ غذا نہیں ملے گی تو اس سے انسان کی بدنی طاقت اور قوت ٹوٹے گی۔ جب بدن کی طاقت اور قوت ٹوٹے گی تو پھر انسان کے اندر شہوانیت اور شیطانیت نہیں ہوتی۔ یہ بدن میں طاقت ہو جب انسان کی جن سے غائب ہوتی ہے، اور جب یہ چیزوں کھانے پینے کا ہی دروازہ بند کر دیا جائے تو نفس کو اس سے بڑھاوا تو ملے گا نہیں، طاقتیں ملے گی نہیں، اس سے طاقت ٹوٹے گی۔ جب طاقت ٹوٹے گی شہوتیں ختم ہوگی، اور جب شہوتیں ختم ہوگی تو انسان کی دھیان برائی کی طرف نہیں جائے گا، اور جب برائی کی طرف نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ پرہیزگار بنے، متقی بنے، سجائے۔ ایام معدودات، دن ہیں گنتی کے، گنتی کے دن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ رمضان زیادہ تمہارے پاس سال بھر کا مقرر نہیں ہے، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یا تو مہینہ روزہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 29 کا یا 30 کا، 28 کا بھی نہیں ہوگا، 31 کا بھی نہیں ہوگا، 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اب آگے اللہ شکریہ بیان کروا رہے کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہے، مریض سے مراد وہ مریض ایسا مرض لاحق ہے جس سے انسان کا دل خود فتویٰ دے۔ دیکھو ہر انسان مفتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کو مفتی بنایا بعض اوقات میں کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرے، اور ایسا مرض لاحق ہے تو اللہ سے ڈرو بھی۔ اگر سر میں درد آ گیا اور آدمی اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے تو چھوڑنا جائز ہوگا؟ تھوڑا سا پیٹ میں گڑگڑ کیا تو روزہ چھوڑنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو کہ جو ہمارے اوپر جو مرض ہے نا، کیا یہ مرض شرعی ہے اور ایسا معذور مرض ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہلاک ہو سکتے ہیں، اور اپنے دل کو سمجھائے کہ دیکھ تجھے مرنا بھی ہے اور رب کے سامنے تجھے کھڑا ہو کر کے جواب دینا ہے۔ تو کیا معمولی سے بہانے سے، درد سے اور مرض سے کیا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اگر دل گوارا نہ کرے تو پھر روزہ رکھے۔ اور نمبر 2، یا آپ کے کوئی ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ آپ روزہ ہرگز نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھیں گے آپ کو اور مرض شدید لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ڈاکٹر اس طریقے سے مشورہ دے تو اب روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، نہیں تھوڑی سی معمولی سے بہانے سے روزے کا چھوڑنا ناجائز ہے۔ روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، جیسے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور روزے کا چھوڑ دینا، فرض جاننے کے باوجود بھی چھوڑنا سخت گنہگار ہے۔ جیسے ہر انسان نماز کو فرض جانتا ہے لیکن انکار تو نہیں کرتا، فرض جان کر چھوڑتا ہے، تو آدمی سخت گنہگار ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ سفر سے مراد سفر شرعی ہے، سفر شرعی۔ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے جو حد بندی لگائی ہے، ایک باؤنڈری لگائی ہے کہ تم یہاں سے وہاں تک جاؤ تو تم مسافر ہو، شریعت اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے۔ مثلا 48 دن،
کتنے میل؟ 48 میل، یعنی 77-78 کلومیٹر۔ اگر اس سے زائد کا سفر ہے تو پھر اب روزہ اور دینا جائز بھی ہے، لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے میں کہتا ہوں روزہ رکھنا ہی افضل۔ پہلے بیابانوں، جنگلوں، پہاڑ کے علاقوں میں، ریگستانوں میں سفر ہوا کرتا تھا، جہاں دور دراز کنویں نہیں، جہاں دور دراز پانی کا نام و نشان نہیں، ہوٹل نہیں، لوگ اس چیزوں سے ڈرتے تھے، تو اس کے لیے وہ چیزیں جائز سمجھ آتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے کے حساب سے جہاں ہر 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر پر پانی مہیا ہو، ہر چیزیں ہوٹل وغیرہ مہیا ہو، اور سفر کے لیے بہترین گاڑیاں ہیں، پہلے اونٹوں پر سوار کرتے تھے، گھوڑوں پر سوار کرتے تھے، آج بہترین گاڑیاں ہیں سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ ایسے حالات میں اگرچہ شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ آپ افطار کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ افضل یہ ہے کہ روزہ رکھیں۔ ایسے سہولیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قدیم میں پہنچے، مقام قدیم مکے سے باہر ایک جگہ کا نام ہے، جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے رمضان کے مہینے میں، تو آپ روزے سے، تو دوپہر کے وقت میں مقام قدیم میں آپ علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کے سامنے ظہر کی نماز پڑھی، اور دیکھا 5 صحابہ وہ ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر گئے، روزے پر روزے۔ تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پیالے میں پانی منگایا، اور سب صحابہ کرام کے سامنے اس پانی کو نوش فرمایا، پی لیا۔ گویا کہ اپنے عمل سے صحابہ کرام کو روزہ افطار کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے جب پانی سے افطار کیا، روزہ توڑا، تو جو دیگر صحابہ کرام تھے جو بے ہوشی کے حال میں تھے، انہوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ بتا ہی رہا ہوں کہ دیکھو سفر کی حالت میں روزہ افطار کرنا جائز ہے، کہ روزے کو آدمی توڑ بھی سکتا ہے، نہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے زمانے میں اتنی سہولیات ہونے کے باوجود روزہ چھوڑنا یہ کوئی عقل مندی کے بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ فعیدۃ، بس گنتی پوری کرو، من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی اگر روزہ نہ رکھ سکے سفر میں، 2 دن کا سفر، 3 دن کا سفر، 5 دن کا سفر، ایک سفر میں ایام میں اگر روزہ نہیں ہو سکا ہے، تو جب سفر سے واپس گھر آ جاؤ تو جتنے روزوں کی قضا ہوئی ہے ان روزوں کو اپنے گھر میں آ کر پوری کرو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور ایسے معذور انسان جیسے شیخ فانی ہے، بوڑھی ہے یا بوڑھا ہے، جسے ہر وقت کھانے کو جی چاہتا ہے، 2 گھنٹہ بھوکے نہیں رہ سکتے، ایسے شیخ فانی جو اب دنیا چھوڑنے والے ہیں، ہر 5 منٹ میں کھانا طلب کرتے ہیں، یا ایسا مریض جو اب کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ 2 چیزیں آئی، ایسے بوڑھا، ایسے بوڑھی جو اب 2 گھنٹہ بھی بھوکا نہیں رہ سکتے، روزہ تو نہیں رکھ سکتے، یا ایسا مریض جس سے اب مرض سے افاقہ یعنی اچھا ہونے کا امکان باقی نہیں ہے، بات سے معلوم ہے دیر ہو رہی، تو پھر ایسے مریض کے لیے فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کے بقدر، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے تو ایک روزے کا بدلہ کتنا دے گی بھائی؟ ایک روزے کے بدلے کتنا فدیہ بنے گا؟ 2 وقت کا کھانا۔ بھائی رمضان میں کتنا وقت کھانا کھاتے ہیں؟ 2 وقت ہے، صبح صادق کو غروب آفتاب، تو 2 وقت کا کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ 2 وقت کے کھانے کا حساب لگا کر کسی مسکین فقیر کو دے دینا ہے، یا تو چاول، یا تو اس کا پیسے، روپیے وغیرہ وغیرہ بقیہ